Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. My name is Amanullah, your social studies teacher. Today we are going to discuss chapter 9, Minerals and Energy Resources. Let's discuss what we have discussed in the previous lecture, coal and natural gas. Pakistan has a fair supply of coal, but most of it is low quality. So we need to mix it with high-grade imported coal. It is used mainly in bricks making and various other purposes. Pakistan's coals is mainly discovered in Thar, and various mines are being developed for further use and for natural gas. Pakistan has excellent supply of natural gas. For the complete processing of natural gas, you have to see the previous lecture completely. Pakistan's natural gas is mainly discovered in Balochistan. The contents of today's lectures are iron ores, non-metallic minerals. At the end of the lecture, you will be able to know what is iron ore, where it is found in Pakistan, what are non-metallic minerals, and a list of non-metallic minerals. Now let's explore the first topic of our today's lecture, iron ore. Iron ores. Iron ores are rocks and mineral from which metallic iron can be economically extracted. The ores are usually rich in iron oxides and vary in color from dark gray, bright yellow, or deep purple to rusty red. Dear students, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आयरन और ये रॉक्स हैं, चट्टानें, और इनके अंदर ये मदनियात जो हैं वो आम तौर पर इनके जो कलर हैं वो डार्क ग्रे है, ब्राइट येलो और डीप पर्पल टू रस्टी रेड। यानी इन चट्टानों के अंदर ये जो आप इसके रॉक्स के जो टुकड़े देख रहे हैं, इनके अंदर ये जो मिनरल्स हैं पाई जाती हैं। इसकी डिटेल कुछ इस तरह है। अगर हम लोहे की बात करें तो सतह जमीन पर लोहा बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। दर हकीकत सतह जमीन के नजदीक मिट्टी का 5% लोहे पर मुश्तमिल है, लेकिन इंसान को लोहा हासिल करने में देर इस वजह से लगी कि लोहा 1535 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, जबकि 3-4 हजार साल कबल इस्तेमाल आने वाली भट्टियों में 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हासिल हो सकता था, जो तांबे को तो गला सकता था मगर लोहे को नहीं, क्योंकि तांबा एक
1083 یعنی 1083 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھلتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ معلوم ہوا کہ لکڑی کی بجائے کوئلہ جلا کر زیادہ ٹمپریچر حاصل کیا جا سکتا ہے، اور دھونکی کی ایجاد سے بھٹی کا ٹمپریچر بھی بڑھ گیا۔ اس طرح انسان لوہا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سب سے پہلے ترکی میں 4000 سال قبل لوہا استعمال آنے لگا، اگرچہ چین میں کاسٹ آئرن 2500 سال پہلے بنا لیا گیا تھا، مگر یورپ میں یہ 700 سال پہلے بننا شروع ہوا۔ پاکستان میں کوئلہ بہت سے مقامات پر دریافت ہوا، لیکن کوئلہ بہت اچھی قسم کا نہیں ہے، نہ ہی اس سے ملک کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ پاکستان میں ملک کی ضرورت کا صرف 11% کوئلہ نکلتا ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں آگے جب آپ کو اس کا میپ آپ کو دکھاؤں گا تو میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ 19ویں صدی سے پہلے تک انسان صرف 24 دھاتوں سے واقف تھا، جن میں سے 12 18ویں صدی تک دریافت کی گئی تھی۔ 21ویں صدی میں انسان 88 دھاتوں سے واقف ہوا، جن کی مدد سے ہزاروں طرح کے برت بنائے جاتے ہیں۔ لوہے کی ایجاد سے پہلے دریافت آنے والی ساری دھاتیں جیسے سانا، تانبا، چاندی، سیسا اور کلیئی اتنی نرم ہوتی ہیں کہ اگر ان سے کارآمد اوزار اور ہتھیار بنائے جا سکتے، لیکن 5000 سال قبل انسان یہ دریافت کر چکا تھا کہ تانبے اور کلیئی کو ملانے سے جو دھات حاصل ہوتی ہے یعنی کانسی، وہ ان دونوں اجزاء سے کہیں زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اگر کانسی میں کلیئی کی مقدار 10% سے زیادہ ہو تو کانسی میں پھوٹک پن آ جاتا ہے، یعنی چوٹ لگنے سے یہ تڑک کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ایسی کانسی اوزار اور ہتھیار بنانے کے لیے موزوں نہ تھی، مگر سکے بنانے کے لیے بہت استعمال ہوتی تھی۔ 2 یا 3% آرسینک یا ایٹیمنی ملانے سے کانسی کی سختی اور بھی بڑھ جاتی اور ہتھیاروں کی دار زیادہ پائیدار ہو جاتی۔ سطح زمین پر لوہا جو ہے یہ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ جیسے پہلے بھی آپ کو اس کے ڈیٹیل بتا چکے ہیں۔ اب قرآن پاک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سورۃ سبا میں اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ ہم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اور یعنی اس کو ہدایت دی کہ پوری ذریں بنا اور ٹھیک انداز سے کڑیاں جوڑ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو لوہے کے استعمال پر قدرت عطا کی تھی، اور خاص طور پر جنگی اغراض کے لیے ذرہ سازی کا طریقہ سکھایا تھا۔ موجودہ زمانے کی تاریخی وائی تحقیقات سے ان آیات کے معنی میں جو روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوہے کے استعمال کا دور سن 1200 اور سن 1000 کے درمیان، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آئرن ایج شروع ہوا، اور یہی حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے
اور ظاہر ہے کہ لوہے کے استعمال سے بہت سارا جنگی سامان اور اس طرح کی چیزیں بنائی گئی، اور جیسا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی جو تلواروں کا استعمال تھا اور جنگی سامان کا اپنے آپ کو تیار رکھنے کا حکم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منرل کو بھی انسان کو اس کی تیاری کرنے اور سکھانے کا حکم دیا۔ آئرن ان پاکستان، اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں آئرن کہاں کہاں پایا جاتا ہے، تو آئرن اورز از فاؤنڈ ان ویریس ریجن آف پاکستان، یعنی پاکستان کے یہ مختلف حصوں میں یہ پایا جاتا ہے، انکلوڈنگ نوکنڈی، چنیوٹ، and the largest one in Kalabagh, less than 42% quality, Haripur and other northern areas. Such high grade ore has been discovered in far north, but difficulty to transport in mountains make it difficult to develop the mines. یعنی یہ جو ہمارے نارتھ کے اس ایریا میں جو یہ آئرن پایا جاتا ہے، یہ ایک بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر ہے، اور وہاں کوئی ٹرانسپورٹ بھی مناسب نہ آنے کی وجہ سے ہم اور مشینری بھی وہاں نہیں لے جا سکتے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن 11 فروری 2015 کو the reserves were found in چنیوٹ۔ چنیوٹ میں اس کا یہ جو ہے کافی تعداد میں ملا ہے، اراؤنڈ 160 کلومیٹر نارتھ ویسٹ آف لاہور، لاہور سے 160 کلومیٹر نارتھ ویسٹ کی طرف، بائی چائنیز گروپ، یعنی چائنیز کے میٹالرجیکل کوآپریشنز آف چائنا، چائنا کے تعاون سے ہم نے اس کو تلاش کیا، ہمیں یہ وہاں سے ملا۔ بیٹا اب آپ اس میپ کے اندر دیکھ لیں، اس میں جو نان میٹالک منرلز ہیں، اس میں اس کے بعد آپ آ جائیں میٹالک منرلز، اس میں جو بلو کلر کا جو اسکوائر ہے آئرن اورز، اس آپ بلو کلر کے اسکوائر آپ اس میپ کے اندر دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ نعم النثار جو اس طرح اسکوائر بنا ہوا ہے بلو کلر کا، آپ دیکھ لیں، یہ یہاں پہ یہ اس کے ذخائر ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں پنجاب میں کالا باغ یہ ایک جگہ ہے، یہاں پہ اس کے ذخائر ہیں، یہ بلو کلر کا اسکوائر، اور اس کے بعد چلغازی یہاں بھی اسکوائر آپ دیکھ لیں بلو کلر کا۔ تو یہ ان علاقوں میں جہاں پہ آئرن اورز بلو کلر کے اسکوائر ہیں، اس میں آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ بیٹا اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں نان میٹالک منرلز۔ نان میٹالک منرلز آر دوز منرلز ان وچ نو میٹل کمپاؤنڈ، یعنی اس کے اندر میٹل کمپاؤنڈ نہیں ہوتا، no metal compound is present. Pakistan has very large supply of one of these. The Isle of Salt range in the Punjab have huge deposits of salt. یعنی آپ دیکھ لیں نمک کے پہاڑ ہیں پاکستان کے اندر، that are used in chemical industries، جو chemical industries میں استعمال ہوتے ہیں۔
These are large amount of high quality marble, mainly in خیبر پختونخوا. یہ آپ نے ماربل دیکھا ہوگا, ہائی کوالٹی کا ماربل ہے پاکستان کے اندر, اور یہ خیبر پختونخوا میں پایا جاتا ہے. مچ آف وچ از ایکسپورٹڈ, یہ ایکسپورٹ بھی ہم کرتے ہیں, اینڈ آلسو یوزڈ ان کنسٹرکشن, اور تعمیرات کے جو کام ہیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گھروں میں استعمال ہوتا ہے, ماسک کے اندر استعمال ہوتا ہے, مساجد کے اندر, اینڈ ادر پبلک بلڈنگس, اور سوری دوسری جو بلڈنگس کے اندر جو پبلک کے لیے بنائی گئی ہیں. آپ اپنے گھروں میں, کچن میں, واش روم میں, گھروں میں, مساجد کے اندر ماربل آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ اس کے کلرز میں, ڈیفرنٹ شیپ میں, سٹیئرز کے اندر لگایا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے. اور یہ اتنی اچھی کوالٹی کا ہے کہ اس کو فورن میں بھی بہت لوگ اس کو لائک کرتے ہیں. یہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں زر مبادلہ بھی کما رہا ہے, اور اب اپنے ود ان پاکستان بھی اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے. Dear students, now you can see the non-metallic minerals list. Here you can see in the screen the name of non-metallic minerals: brine, pyrite, radioactive minerals, rock salt, silica sand, soapstones, sulfur, chromite, gypsum, potash, rock, phosphate, calcite, coal, limestones, marble, lignite. Now you can see the shape of non-metallic minerals. یہ سکرین پہ بیٹا اس کو آپ دیکھ لو, پہچان لو, وہی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے. فزیکلی اس کی ایسی شیپ ہوتی ہے. You can see in the screen. Dear students, there were a small amount of very high quality precious gems such as emeralds, rubies, topaz, and tourmaline found in northern areas. یہ نادرن ایریاز میں پائے جاتے ہیں. دیز آر یوز, یہ استعمال ہوتے ہیں لوکل جیولری انڈسٹریز. یہ جیولریز وغیرہ میں, زیورات وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. بیٹا اس کے بعد یہ ٹرائی ٹو سالو نیم اینی ٹو نان میٹالک منرلز. نان میٹالک منرلز جو ہم نے کی ہیں بیٹا, یہ آپ کسی دو کے نام بتا دو. کول بھی لکھ سکتے ہو آپ, کول, اور اس کے بعد ماربل لکھ سکتے ہو. تو کول, ماربل, اور لگنائٹ, اور اس طرح کے آپ اور بھی دیکھ کر اس کو پھر ایک مرتبہ دیکھ لیں, اور اس میں سے کوئی دو لکھ دو. بھلے آپ کول اور ماربل لکھ سکتے ہو, جو بھی لکھتے ہو. یہ آپ کے اٹینڈنس کے لیے ہوگا. اس کے بعد یہ ایکسرسائز کوشچن ہے بیٹا, یہ آپ نے یو ہیو ٹو رائٹ ان یور نوٹ بکس, آپ نے اپنی کاپیوں پہ لکھنے ہیں. واٹ از پاکستان موسٹ یوزفل منرل ریسورس. اس کا بڑا سمپل سا آنسر ہے, نیچرل گیس از پاکستان's موسٹ یوزفل منرل ریسورس. یہ ایک آپ کا کوشچن ہو گیا. اور کوشچن نمبر 2, میرا یہ کوشچن نمبر 2 ہے, واٹ ایڈوانٹیجز ڈز نیچرل گیس ہیو اوور آئل, ان واٹ ویز از آئل مور یوزفل. اس کا آنسر ہے بیٹا, it is more convenient than oil as it can be transported easily along huge pipelines to where it is needed. It can be used in industry for heating, boilers, but more especially as the raw material for fertilizer. بیٹا اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو ہے زیادہ آسان ہے اس کو ٹرانسپورٹ
ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، اور اس کو پائپ لائنز کے ذریعے ہم لے جا سکتے ہیں بیور نیڈی جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ انڈسٹریز میں بائلر سے چیزوں کو بوائل کرنے میں، ان کو ہیٹ پہنچانے میں، اور اسپیشلی ایز را میٹیریل فار فرٹیلائزر، اور فرٹیلائزر میں کھادیں وغیرہ میں بھی وہاں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب ہمارے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے، اور آپ یہ دو جو کوشچن ہیں یہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں، اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.